अस्सलाम वालेकुम। ले जी, पहली बार आपने देखा होगा कि शैतान को भी पसीने मेरा मतलब है कि अपना फील्ड मार्शल को भी पसीने आ गए हैं। जी हाँ, वो वहाँ कोई मुआहिदा वगैरह करने जो गए हैं सऊदी अरब में। पहले उन्होंने किया उम्रा, और उम्रे में वो तमाम हमने देखे, तमाम एहराम में लिपटे हुए अबलीस तो हमने देखे, लेकिन साथ हमने देखा कि शैतान को, मेरा मतलब है कि फील्ड मार्शल को वहाँ पर पसीने आ गए। जी हाँ, तस्वीर चल रही है कि देखें फील्ड मार्शल साहब कितना माशाल्लाह नेक काम कर रहे हैं। उम्रे के लिए गए, वहाँ हाज़िरी के लिए गए, और जनाब खाना काबा के दरवाजे भी खोले गए उनके लिए, अंदर जाके उन्होंने इबादत भी की और अपने गुनाहों की माफ़ी भी। गुनाहों का बोझ इतना ज़्यादा है कि उस वजह से वो पसीने छूट गए। हाँ, वो इतना उन्होंने सोचा होगा जाके कि यार ये मेरा मतलब है, पता नहीं अब यहाँ पर माफ़ी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि जुल्म जो होता है उसकी माफ़ी ऐसे नहीं मिलती कि आप किसी पे जुल्म करें। किसी पे क्या, मतलब पूरी कौम पे आप जुल्म कर दें, हाँ जी, ज़बरदस्ती आप वो काबज़ हो जाए बंदूक के ज़ोर पे, और जाके आप गोलियां चलाते फिर वहाँ पर जो है ना पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दें। उसके बाद जाके वहाँ काबा शरीफ में जाके तो माफ़ी मांगे तो वो पसीने आ जाते हैं फिर। हाँ जी, बाबा जी कहते हैं पुत्र ये पहली बार ही देखा, वैसे कभी देखा नहीं हमने किसी शैतान को, मेरा मतलब फील्ड मार्शल को सीने आ गया। हाँ, कुछ कह रही है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन देखें गर्मी में वो ट्रेन होते हैं। हाँ, गर्मी का उन पर असर नहीं होता, गर्मी से पसीने नहीं आते। ये गुनाहों का बोझ है। हाँ, ये ऐसा गुनाहों का बोझ है जिस पे पड़ता है जिस जालिम पे, तो वो फिर उसके पसीने छूट जाते हैं, और वहाँ पर फील्ड मार्शल के पसीने छूट गए। हाँ जी, बहरहाल उन्होंने पसीने छूटते हुए भी अपना काम जारी रखा, और उन्होंने अपने जो साथ चोर, मेरा मतलब है कि जो अपने लेके गए थे हुकूमती चोर ही कह लें उन्हें, उनके साथ वो अपना पूरा जो है ना उम्रा किया, और उसके बाद जाके उन्होंने वहाँ पर ठोके सलूट। हाँ जी, सलूट ठोके जनाब शेख को, और शेख को दुआएं भी दी उन्होंने। और वहाँ पर ये जो मुआहिदा हो रहा है, ये मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है जनाब। ये हमें बता रहे हैं, वो जो लिफाफे हैं अस्करी लिफाफे, वो बगैर बेशरम हमें बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया। ये वही लोग हैं जो पिछले 4 साल से हम यही बता रहे हैं कि भी बहुत बड़ा काम हो गया, अब मीशत तरक्की कर जाएगी, 10-15 अरब यहाँ से आ जाएगा, कारोबार बढ़ेगा, ये होगा वो कख नहीं हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और वो भी नाकाम, हर जगह पे भाई नाकामी मुकद्दर होती है हर उस शख्स का जो बंदूक के जोर पर काबिज हुआ हो, जो जालिम हो, जो जुल्म कर रहा हो। इमरान अहमद खान न्याजी का क्या कसूर? क्यों उसे जेल में रखा हुआ? क्यों उसे मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों उस पर ऐसी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि उसकी आवाज़ तो दूर, उसकी खैर खरीत भी अब बाहर नहीं आ सकती? क्यों उस पर जो इतना जुल्म किया गया, उसकी बिनाई ज़ाया कर दी गई? क्यों ये सारा कुछ हो रहा है उसके साथ? जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये इसीलिए हो रहा है भाई क्योंकि बाहर जो जुल्म, जो जबर जारी है, वो नहीं चाहते वो जालिम कि भाई ये इसकी आवाज़ आए, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ बोलेगा है। अब पाकिस्तानियों जैसा तो वो है नहीं है कि खामोशी से अंदर बैठा रहे और जनाब कहते रहे कि चलो यार हो रहा है जुल्म तो हो रहा है, मैं तो डील करूं और निकलूं। वो तो कौम के लिए अंदर है, वो डटा खड़ा है। उसको जब मौका मिलता है वो कहता है कि यजीद वक्त की बैत नहीं करनी हमने, या खान पार्ट 2 की बैत, ये ज़हनी मरीज की हमने बैत नहीं करनी। वो तो ये वाले अल्फाज जो है वो आते हैं। तो फिर उस पर ऐसे पाबंदियाँ लगाए, उसका जुर्म कुछ भी नहीं है। ऐसी ये है कि वो हक के लिए खड़ा, अपनी कौम के लिए खड़ा, ये उसका सारा जुर्म है। जुर्म क्या है यार, ये तो एक सादत है। कौन खड़ा होता है अपनी कौम के लिए? ऐसे कोई नहीं खड़ा होता। बड़े बड़े हमने ढेर होते देखे हैं, अभी देखा नहीं केपी वाले कैसे ढेर हो गए हैं। पूरी की पूरी हुकूमत ही ढेर हुई पड़ी है, बिल्कुल A to Z। क्या सुहेल अफरीदी, क्या जुनेद अकबर, क्या वो शफी जैक्सन जो है, हाँ वो सब के सब कदमों में लेटे हुए हैं जनाब, और ढीलें की हुई हैं उन्होंने अपनी, बल्कि खान के सौदे किए हुए हैं, अपनी वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। भाई ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे आपके लिए कोई नहीं तड़पता तड़पता, सिर्फ वो एक शख्स है जो डियाला में बैठा है, वो अपनी कौम के लिए सारा कुछ भुगत रहा है। और कौम जो है वो अभी तक सो रही है, लेकिन एक दिन उठेगी, क्योंकि उसके अलावा अब चारा कोई नहीं है, क्योंकि भूख पड़ गई है। भूख मेरा मतलब है कि रोटी पानी खत्म हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई हो गई है। तो हमें बताया जा रहा है कि भाई ये सऊदी अरब में जाके जो बैठे हैं, यहाँ से कोई राशन पानी आएगा तो फिर आपको भी देंगे और हम भी खाएंगे। हाँ, ये मंगतों वाला हिसाब हो गया। अब जाके वहाँ पर
رینٹ پہ دے رہے ہیں. اب ہو رہ کیا گیا ہے رینٹ پہ؟ سارا کچھ تو رینٹ پہ دے دیا. ایئرپورٹ رینٹ پہ دے دیے, ہاں جی, ریلوے اسٹیشن, یہ وہ ساری چیز انہوں نے پی آئی اے تک جو ہے نا وہ فارغ کر دی ہے, پیچھے رہ کچھ نہیں گیا. تو اب جناب وہ جا کے فوج دے رہے ہیں رینٹ پہ, کہ بھئی یہ فوجی ہمارے, میرا مطلب ہے کہ ہیں انہیں پکڑیں, لڑوائیں جہاں مرضی, اور ڈالر ہمیں تو دیں. تو اس قسم کی کوئی ڈیل وہاں پر ہو رہی ہے, لیکن یہ بھی توڑ چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں, کیونکہ جو انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی بتا رہا ہے کہ اس میں بڑی سیاپے ہیں, یہ بس اٹھک بیٹھک اور جناب تصویری سیشن ہو گیا, اس کے بعد کام تمام ہے. لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یار بھکاری جو ہے وہ چھا گیا ہے, کمال کر گیا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, جو بھکاری ہے اس کی جو شکل و صورت یا اس کے انداز جو ہیں وہ آپ کو عجیب و غریب نظر آئیں گے. عجیب و غریب میرا مطلب ہے کہ نارملی بھکاری کی بچیں کھلی ہوتی ہیں, بھکاری خوش ہوتا ہے ایسے موقعوں پر تصویر. اب بھکاری بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بھکاری کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی جو بندر تماشا ہم نے لگایا ہوا تھا تمہارے ساتھ, تمہاری ہونے والی ہے چھٹی, تیاری کرو, اپنا بیگ بک باندھو, اور تمہیں ہم الوداع کریں گے. اب فیلڈ ماسٹر صاحب خود آئیں گے جناب, وہ آ کے فرنٹ سے لیڈ کریں گے. ہاں, اور بھکاری کی جگہ پہ اپنے سالے کو بٹھائیں. سالہ بھی ضروری ہے, سالے کے بغیر گزارا نہیں ہے. حالانکہ اس ٹائم سالے میں اور جناب اپنا جو مائی تندور والی, مائی جرنیلی تکوں والی, اس میں سخت مقابلہ چل رہا ہے. اس لیے سالہ جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں, یہ وہ فلانا ٹنگڑا, اس سے کچھ نہیں ہوگا یوتھ کے لیے فلانا. اور وہ جو ہے جناب وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھئی میرے پاس تو فلمیں پڑی ہیں, ہاں میں نے آنا یہاں, میں نے لگنا, یہ لڑائی پڑی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے. بغیرتی بے شرمی ہو رہی ہے. اوپر سے وہ اپنا بلاول بھٹو زرداری, ہاں جی, اس نے ایک لگائی ہے تڑی. ہاں جی, وہ 2 سموں والا موبائل جو ہے جمہوری سم آج کل اس نے ڈالی ہوئی ہے, ایکٹیویٹ کی ہوئی ہے. اس کا پتہ بھی لے, ایک دم وہ عسکری سم ایکٹیویٹ کر لیتا ہے. لیکن اب وہ بڑی دھمکی والی بات کر رہا ہے نون لیگ کو. ہاں جی, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں, ہاں جی, جب آپ میرے ٹانگیں اٹھا, میرا مطلب ہے کہ جب آپ میرے پاؤں اٹھا رہے ہوں, نہیں اٹھا نہیں رہے, میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار, سننا یار کیا کہہ رہے ہیں. وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے, اور میں آج سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وقت اتنا دیر ہاں بعد جی, نہیں, وہ جلدی کہہ رہا ہے آنے کہ والا. وہ دن دور نہیں جب آپ میرے پاؤں پکڑے ہوں گے, پاؤں میں پڑے ہوں گے, تو پھر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ نے کیا کہا تھا. ہاں جی, میرپور کشمیر میں الیکشن والے حساب. تو یہ میاں صاحب کو کہہ رہا ہے, نون لیگ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے دن گنے جا چکے اور اب تم ہمارے پاؤں پکڑو گے. اب پاؤں کیوں پکڑیں گے وہ بھائی؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جیسی حکومت کھڑی ہوئی ہے, اگر یہ حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا حکومت گر جائے گی؟ نہیں گئے. کیسے گر سکتی ہے بھائی؟ کیونکہ ان کے پاس اب وہ میجورٹی آ گئی ہے, 2/3 میجورٹی ان کو دلوا دی گئی ہے. جنہوں نے ان کو فارم 47 پہ لگایا, انہوں نے سیٹیں دے کے ان کو جناب پھر دھاندلی دھندلی کر آ کے ان کو وہ بٹھا دیا. اب انہیں پیپلز پارٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تھوڑی بہت اس لیے ضرورت ہے ان کو کہ بھی 2 پارٹیاں ساتھ مل کے ذرا کہتی ہیں, احتجاج کرتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم بوٹ چاٹ رہے ہیں آپ کے, صبح دوپہر شام, ہم ایسے میرا مطلب ہے کوئی بیمار دوائی نہیں کھاتا جیسے ہم آپ کے بوٹ چاٹ رہے ہیں صبح دوپہر شام, تو مہربانی کریں ہمیں نہ ہٹائیں. تو دونوں مل کے جو ہے نا وہ اپنا سروائیول کرتی ہیں. لیکن اب جو بلاول ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب وہ دن دور نہیں ہے, میرا مطلب ہے کہ حکومت فارغ. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہوسٹ ٹریڈنگ تو ہوتی ہے کہ مطلب اگر کمپنی خوش نہیں ہے, اس نے سوچ لیا ہے کہ ان کو فارغ کرنا ہے, تو پھر بلاول بھٹو جو ہے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ زرداری کو بوریوں کے منہ کھول دے. جیسے عدم اعتماد ہوئی تھی عمران خان کے خلاف, کیسے بوریوں کے منہ کھولے گئے تھے, ہاں جی, اور پیسے بانٹے گئے تھے, اور سب چور لٹیرے بغیرت بے شرم دھوکے باز جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا تھا. عدم اعتماد, تو کیا یہ ایسے گھیرنے والا چکر بھی شروع ہو جائے گا پھر؟ اور یہ اپنا جو نون لیگ ہے یہ آ کے واقعی سچ میں بلاول کے پاؤں پڑ جائے گی کہ بھئی دیکھیں ہمیں بچائیں, یہ نہ کریں؟ میرا نہیں خیال. ویسے بھئی یہ بلاول جو ہے اپنے وہ ہے نہیں, اس میں وہ چیز نہیں ہے جو مائی میں ہے. ہاں, اب بابا جی کہتے ہیں کہ مائی میں کیا چیز ایسی لگی ہوئی ہے. میں کہا بابا جی مائی میں بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, بہت ساری مطلب میگنیٹو چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو وہ کھینچتی ہیں چیزوں کو ادھر ادھر سے. تو ہاں, خاص طور پہ فلمیں بھی پڑی ہوئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ نوبت آئے گی. ہاں, ویسے ہی نون لیگ کو ہلکا سا جو کہنا ہوگا کہہ دیں گے تو وہ مان لیں گے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے بھی یہ اعلان کیا تھا جب وہ محسن نقوی کی بات ہوئی تھی, اس نے کہا تھا کہ وہ سرنڈر کر دو. کیا اندازہ کرو, میاں محمد نواز شریف پہ یہ دن آ گئی یار, یقین کرو.
کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا ساڑا جو ہے وہ اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے اور میاں صاحب سرنڈر کر دیتے ہیں اور سب کو کہہ دیتے ہیں پوری پارٹی کو کہ سرنڈر، اسٹیٹ کے آگے سرنڈر، کیونکہ اس ٹائم انہیں پتہ ہے میاں صاحب کو کہ بھائی یہی اسٹیٹ ہے، ہاں یہ فیلڈ مارشل کا ساڑا ہے، ڈکٹیٹر کا سوسو ہے، اس کے آگے سرنڈر کرنا ہی بہتر ہے، اور وہ جناب پورا اپنا سر جھکا کے سرنڈر کیے کھڑے ہیں، تو وہ فارغ ہے۔ تو لازمی وہ جب انہوں نے ان کو ہٹانا ہوگا، کہنا ہوگا، تو وہ کہہ دیں گے کہ بھائی چلیں جی آپ ذرا اپنا منجی بستر اٹھائیں تو گھر جائیں، یہ خاموشی سے اٹھا کے سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن یہ ہے حصہ بقدر جثہ اپنا ان کا سسٹم میں رہے گا، سسٹم بالکل ناکام ہو چکا ہے، سسٹم میں کچھ نہیں رہ گیا، اب صرف دھکا چاہیے، دھکا لگا کے اور کہیں سے ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے جو نا وہ چلائیں، لیکن کب تک چلائیں گے؟ ابھی پتہ نہیں 27 ارب ڈالر کی کوئی قسط دینی ہے انہوں نے، ہیں جی، وہ پتہ نہیں وہ قسط کیسے دیں گے اس کو IMF کو، وہ قرضے ادھر سے پکڑ دے کتنی دیر چلا لیں گے یار؟ وہ عمران احمد خان نیازی نے ٹھیک کہا تھا نا کہ بھائی یہ فیل ہے، ان سے نہیں چلے گا، یہ چور لٹیرے جہاں پر مسلط ہوں گے یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا، یہ بالکل فارغ ہے، ختم کہانی شدھ ہے اس کی۔ ہاں اور وہ بلاول شاید اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی کام کہانی ختم، بھائی ان کی کہانی ختم ہے تو تمہاری بھی کہانی بالکل ختم ہے، فنش ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ اپنا KP میں کوئی اپنا آ رہا ہے سسٹم، کہہ رہے ہیں کہ جی KP والے جو ہے وہ دوبارہ بیٹھ گئے ہیں، KP حکومت والے جو ٹٹو ہیں جنرلوں کے، وہ دوبارہ بیٹھے ہیں، کسی لازمی بات ہے کسی جرنیل کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے، اور کس کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تنقید بہت ہو رہی ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ لعنت ملامت ہو رہی ہے کہ یہ کیا تم نے ڈیٹ دے دی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی اپروچ کیا گیا، انہیں بھی کہا گیا کہ دیکھیں اب ہم نے یہ ڈیٹ دے دی ہے تو مہربانی کریں، سب کو ٹھنڈا کریں، یہ کہہ دیں کہ چلیں جی وہ ڈیٹ دور کی دی ہے لیکن اب دے دی ہے، چلیں تیاری کریں۔ ابھی تک علیمہ خان صاحبہ کا کوئی ایسا بیان نہیں آیا، لیکن KP حکومت جو ہے یہ سارے جو دگڑ بگڑ شگڑ ہیں یہ سب مل کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی نہ کوئی اس میں سے گدر سنگھی نکالیں، کچھ نہ کچھ کریں، کوئی ایکٹیو ہونا پڑے گا، کوئی سڑکوں پر تھوڑا سا ہلا گلا نظر آنا چاہیے، کوئی ایسی بھرپور۔ لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اپنا بریگیڈیئر نہیں، وہ کور کمانڈر ہے، وہ جس کے حساب کتاب ہے اس کے ساتھ افریدی کے ساتھ، تو وہ نہیں مانا، وہ کہہ رہا نہیں بھائی یہ ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ سارا کچھ تو اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ اگر کرو گے تو ہم تمہاری ڈھول کی بجائیں گے، ہاں تمہارے عہدے بھی فارغ ہو جائیں گے، اس لیے ہمارے وہ پھر منتیں تلنے کر لیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ فیس سیونگ دیں یہاں سے نکلنے کے لیے، کیونکہ ساری عوام تو خلاف ہوئی پڑی ہے کہ بھئی کیا بغیرتی بے شرمی تم لوگوں نے کر دیا ہے۔ تو یہ سارا KP میں معاملہ چل رہا ہے، اور بابا جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو اپنا شیطان ہے، میں کہا بابا جی ہاں جی، بابا جی کہہ رہے ہیں وہ پسینے والا، میں کہا ہاں جی ہاں جی پسینے شیطان کو ہے، تو میرا مطلب ہے جو بھی، تو بابا جی کہتے ہیں کہ یار وہ اب اس کا کیا پروگرام ہے؟ میں کہا پروگرام کچھ بھی نہیں بابا جی، وہ اپنا وہاں سے جو حساب تب لگائے گا سلوٹ مار کے وہ واپس آئے گا، واپس آ کے جو ہے وہ پھر ظلم و جبر کرے گا، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو باقی ملک میں ہو رہا ہے، وہ ظلم و جبر جاری رکھے گا۔ بابا جی کہتے ہیں اور وہ جو توبہ وغیرہ اس نے کی ہوگی وہاں پر اس کا کیا؟ میں کہا بابا جی وہ میرا مطلب کون سی توبہ؟ وہ توبہ وہی ہے وہ شراب والی توبہ، میری توبہ میری توبہ۔ اس کے بعد پھر وہی کام وہی حساب تھا، وہ واپس آ کے فکر نہ کریں وہ تول کے رکھ دے گا ہر چیز کے، جب تک وہ موجود ہے ہاں اتنی دیر تک جو ہے نا آپ یہ چھوڑ دیں فکر کہ بھئی یہاں پر کوئی امن آ جائے گا، کوئی سکون آ جائے گا، کوئی میرا مطلب ہے کہ بیٹر سینس پرویل کرے گا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ ویسے ہی چلے گا، تن کے رکھا جائے گا جب تک کہ وہ پکوڑے نہیں لگ جاتا۔ اب بھائی کہتے ہیں وہ پکوڑے کیسے لگے؟ میں کہا یہ آپ کسی کو پتہ نہیں کہ بھائی وہ پکوڑے لگے گا، آم لگے گا، تربوز لگے گا یا خربوزہ لگے گا، جو بھی ہے امبوں کا موسم تو چلا گیا، آپ دیکھیں اگلے سال کی بات، اگلے سال تک دیکھیں کیا بنتا کیا نہیں۔ اور بابا جی فرما رہے ہیں کہ یہ اپنا جو نوکرانیاں ہیں یہ وہ نظر نہیں آئی۔ میں کہا بابا جی کون سی نوکرانیاں یار؟ بابا جی کہتے ہیں یار یہ وہ ڈڈو چارجر نہیں نظر۔ میں کہا یہ ایک بات کریں نا آپ، ڈڈو نہیں نظر آ، ڈڈو ابھی آیا تھا نکل کے، وہ کشمیر میں جو دھاندلی انہوں نے کی ہے ہاں وہ وہاں پر اس نے آ کے وہ بڑے نعرے جو لگایا بڑکے مڑکے ماری، ہاں تو وہ اس کی وہ تھی، ڈڈو تھا، ڈڈو کی امی تھی۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے جو میٹنگ بلائی تھی اپنا خاندان کی پسند، انہوں نے بہت تعریف کی ہے، بابا جی کہتے ہیں ڈڈو کی، میں کہا نہیں ڈڈو کی امی کی، بابا جی کہتے ہیں ڈڈو کی امی کی تعریف کی۔ میں کہا بابا جی انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی کشمیر میں ہم جیتے ہیں سیٹیں یہ سارا سہرا جو ڈڈو کی امی کے سر پہ جاتا ہے، ڈڈو کی امی نے کمال کر کے رکھ دیا۔ بابا جی کہتے ہیں ڈڈو کا کمال ہے، ڈڈو کی امی کا کیا کمال؟ میں کہا بابا جی سب سے بڑا ڈڈو کی امی کا کمال ہے کہ اس نے ڈڈو کو جنم دیا۔ اگر ڈڈو نہ ہوتا تو میرا مطلب وہ یہاں پر نہ ہوتا اور یہاں پر
ہو کے وہ اپنی امی کو ساتھ لے منسٹر بن گئے اور ساتھ اپنی امی کو جو ہے نا وہ ممبر بنا کے ساتھ میں حساب تھا وہ، اس لیے وہ ڈڈو کی امی کا جو ہے نا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ڈڈو کو انہوں نے جنم دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا کھیل جو آپ کے سامنے ہے وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرا ڈڈو. بابا کہتے ہیں ڈڈو کے یار ابو کون؟ یہ ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا، ہاں کوشش جاری ہے. آپ کو کیا؟ میں نے کہا بابا جی ڈڈو کے. بابا جی کہتے ہیں یار ڈڈو کے ابو کو پتہ لگاؤ. تو ہو سکتا ہے کہ یار مجھے کو پتہ لگ جائے ان کا، تو میں جا کے کوئی بات کروں. میں کہا بابا جی کس کی؟ بابا جی کہتے ہیں رشتے بھول جاؤ، وہ نہیں ہونا، ڈڈو کی امی سے بات کرنی پڑے گی. بابا جی کہتے ہیں وہ تو مشکل کام ہے، پھر ڈڈو کی امی سے بات کرنے سے بہتر بندہ نواز شریف سے بات کرے. وہ کہہ دے گا ڈڈو کی امی، یہ والا حساب ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں.